everyone, welcome to another episode of She's Fruitful Podcast. I'm your host Angela Shakil. I am so honored and very excited to be right back here for y'all once again. It's been like since months since I haven't did our podcast in person. कुछ मसरूफियात थी मिनिस्ट्री में, ज़िंदगी में, लाइफ में और लेकिन इट्स नॉट लाइक कि अगर हम लोग पॉडकास्ट इन पर्सन रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे तो खुदावन ने कोई काम नहीं किया हो या फिर खुदावन इस्तेमाल नहीं कर रहा हो या हम दूसरी तरीके की और दूसरे वसीले की तरफ वजह से हम लोग कोई और काम नहीं कर रहे थे. इट वॉज़ अमेजिंग टाइम इन मिनिस्ट्री. बहुत सारी चीज़ें होती रहीं यंगस्टर्स गैदरिंग में, वर्शिप नाइट्स की. लाइक इट वॉज़ अमेजिंग time we had in about like last 4 months since January. तो बहुत ही खूबसूरत वक्त रहा मिनिस्ट्री का और फॉर श्योर हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि खुदावन किस तरह से हमें इस्तेमाल कर रहा है मिनिस्ट्री में और इन आर लाइक फ़िज़िकल लाइफ्स. तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आज मेरा दिल बहुत शादमान है आज के इस खूबसूरत एपिसोड के लिए जो आज हम कर रहे हैं रिकॉर्ड. और आज बहुत ही खूबसूरत गेस्ट स्पीकर है मेरे साथ एंड शी इज़ लाइक अ वेरी बिलव्ड सिस्टर टू मी. और मैं बहुत शुक्रगुजारी से मेरा दिल भरा हुआ है कि उन्होंने मुझे अपना इम्पॉर्टेंट टाइम दिया, प्रेशियस टाइम दिया और उन्होंने ये समझा कि हाँ वाकई हम लोग लड़कियों के लिए कुछ अच्छी चीज़ रिकॉर्ड करें एक अच्छे टॉपिक के साथ और वो आज हमारे साथ है. तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ पास्टर एनी जूलियस की एंड शी इज़ माई बिलव्ड सिस्टर. शी इज़ माई बिलव्ड यू कैन से इट शी इज़ माई बिलव्ड एल्डर सिस्टर जो मुझे गाइड भी करती हैं, जो मुझे लीड भी करती हैं एंड इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अमेजिंग पॉडकास्ट. तो आप ज़रूर एंड तक देखिए रहेगा. बिफोर डूइंग एनीथिंग लेट्स वेलकम हर. हेलो. हेलो, प्रेज द लॉर्ड. मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजारी से मेरा दिल भरा हुआ है आज के इस टाइम के लिए, वक्त के लिए, इस एपिसोड के लिए कि आपने मुझे अपना बहुत ज़्यादा कीमती टाइम दिया. आपकी मिनिस्ट्री में इतनी सारी लाइक खुदावन आपको इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा खुदा का काम कर रहे हो लेकिन स्टिल आपने इस टाइम को निकाला कि हम लोग बैठ के इतना प्यारा एपिसोड और इतना प्यारे टॉपिक पे आज इस बैठ के इधर रिकॉर्ड करें. तो आप बताएं आप कैसी हैं, आप क्या क्या चल रहा है? थैंक यू सो मच एंजेला, थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी. मुझे बहुत अच्छा लगा और आज एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पर हम सीखेंगे और रूह में मुझे इस बात को मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा कि हम इस टॉपिक को जो है वो सीखें और बहुत सारी यूथ को, बहुत सारी लड़कियों तक यीशु मसीह की इस आवाज़ को और इस पैगाम को पहुंचाने का वसीला बने. Yes, amen. So thank you so much for inviting me here and it will be a great podcast, I believe. यस सिस्टर, बिल्कुल. और जब मैंने आपसे जब ये विजन शेयर किया कि आई जस्ट वांट टू इनवाइट यू बिकॉज बिफोर आई वाज डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू नो यंग गर्ल्स ताकि उनका भी ईमान और भरे और उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी आए कि वो खुदावन को इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से सर्व कर रहे हैं. तो फिर जब खुदावन ने मुझे विजन दिया कि मैं क्यों ना लीडर्स को अपने पॉडकास्ट पर इन्वाइट करूँ और आजकल की जो लीडर्स बहनें हैं जो खुदावन को इतने अच्छे तरीके से सर्व कर रही हैं, खुदा काम कर रही हैं चर्चेस में, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू मतलब बहुत बेदारी का काम चल रहा है. और मैं जब देख रही थी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि आप आए इस पॉडकास्ट पे. और एंड आई बिलीव कि आज के इस टॉपिक के थ्रू और इस पॉडकास्ट की जो हम लोग कन्वर्सेशन करने वाले हैं उसके थ्रू बहुत सारे लोग बरकत पाने वाले हैं. तो बिफोर वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक और आवर पॉडकास्ट मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाएं और आप बताएं कि आप किस तरह से खुदावन को सर्व कर रहे हो, अपने मिनिस्ट्री के बारे में और स्पेशली आपकी जर्नी इन क्राइस्ट. मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ अपनी लाइफ के लिए और उस ग्रेस के लिए जो खुदा ने मुझ पर रखा है. मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि बचपन से ही खुदावंद ने मुझे अपने काम के लिए एक ग्रेट पर्पस के लिए चुना. तो जब खुदावंद ने मुझे चुना तो मैं अर्ली अपने चाइल्डहुड में ही मुझे एक प्रेयर ग्रुप मेरा था जो लड़कियों का एक प्रेयर ग्रुप था. तो मैं उनके साथ खुदावंद की खिदमत करती थी और खुदावंद उसमें बहुत सारे जलाली काम करता था. ये मैं आपको अपनी शादी के पहले की बात बता रही हूँ, यानी मेरी अर्ली एज में, बचपन में. तो फिर उसके बाद खुदावंद ईमान में और तरक्की करता गया. मुझे खुदावंद ने और ज़्यादा ब्लेस किया खुदावंद के गहरे मुकाशफात में और खुदावंद के गहरे भेदों में खुदावंद ने और ज़्यादा बरकत दी. और बहुत सारी यूथ को, बहुत सारी नौजवान लड़कियों के लिए खुदावंद ने मेरे दिल में बर्डन रखा कि मैं उनको मसीह के लिए जीतूं और उनको यीशु मसीह के पास लेकर आऊँ. वाओ,
Amazing. یہ اس لیے بھی ہے کہ مجھے یاد ہے وہ خوبصورت رات جب یسوع مسیح کے ساتھ میرا انکاؤنٹر ہوا. یس کیونکہ میں نے کسی کی زندگی کے بارے میں سنا کہ یسوع مسیح اسے رویا میں خواب میں نظر آئے ہیں. تو میں نے خداوند سے یہ کہا کہ خداوند کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھ سے بھی ایک ملاقات کریں یا میں آپ کو انکاؤنٹر کروں. تو مجھے یاد ہے کہ اٹ واز مائی برتھ ڈے اور میں خداوند سے اپنا گفٹ مانگ رہی تھی کہ خداوند میری برتھ ڈے کا گفٹ مجھے دے. تو اس رات وہ کمرہ جو ہے یسوع مسیح کے نور سے بھر گیا اور ایک بہت خوبصورت لائٹ تھی، ایک روشنی تھی جسے شاید میں دیکھ نہیں پا رہی تھی. ہاں لیکن ایک آواز سن پا رہی تھی اور وہ یہ آواز تھی کہ میں نے تجھے اپنے جلال کے لیے چنا ہے اور تو قوموں میں بہت ساری بیٹیوں میں بہت سارے بیٹوں کے لیے نجات کا باعث ہوگی. تو جال ڈالے گی اور بہت ساری مچھلیاں تیرے اس جال میں آئیں گی. اور خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ جب میں نے خدمت کا آغاز شروع کیا اور جب میں نے خداوند کے کلام کو پیش کیا تو بہت ساری زندگیوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. جب میں کلام کرتی تھی تو وہ کلام ہتھوڑے کی مانند لوگوں کے دلوں کو چھوتا توڑتا اور وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے. واو امیزنگ. اور میں نے پرسنلی جب آپ کا میسیج کو سنا ایک وومنس کانفرنس میں، تو جب آپ پروفیٹکلی جب آپ ڈیلیور کر رہی تھی میسیج اور جب آپ نے دعائیہ سیشن کو سٹارٹ کیا تو میں اس گریس کو آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی تھی کہ خداوند کس طرح سے آگ کے شعلے کی مانند آپ کو استعمال کر رہا تھا اور آپ پروفیٹکلی بہنوں کو بتا رہی تھی اور پروفیٹکلی آپ کو خدا یوز کر رہا تھا. تو وہ میرے لیے بہت اچھا مومنٹ تھا کہ خداوند کس طرح سے آپ کو استعمال کر رہا ہے اس چرچ کے اندر. میں نے اپنی خدمت میں خداوند یسوع مسیح سے کلام کی برکت کو تو مانگا تھا، لیکن میں نے خداوند سے یہ بھی مانگا کہ خداوند جب میں کلام پیش کروں تو وہ کلام اتنا زیادہ مسا سے بھرا ہو، اس میں اتنی زیادہ انوائنٹنگ ہو، اس میں اتنا زیادہ گریس نظر آئے کہ خداوند لوگوں کے دلوں کو چھوئے. اور آپ یقین مانیے کہ میں خداوند کے جلال کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند روحوں کے لیے پروفیٹیکلی جب کلام کرتا ہے تو ایکوریٹ خداوند لوگوں سے بولتا ہے. اور جب میں پروفیسائی کرتی ہوں، جب میں پروفیٹیکلی لوگوں کے لیے بولتی ہوں کلام کو جو خداوند روح القدس مجھے دیتا ہے، تو مطلب لائک پیپل آر شاکڈ، مطلب ہاؤ ڈز شی نو دس، مطلب ایسے بھید، ایسی باتیں جو بیان سے باہر ہیں، جو شاید ان کے سیکرٹس ہوں، تو خداوند وہ ریویل کرتا ہے اور ان کو آزاد کرتا ہے. وہ پردے کی پیچھے کی باتیں، وہ زنجیریں، وہ ٹریپ جو کسی طرح سے بھی شیطان ان کی زندگی میں رکھتا ہے، خداوند وہ ظاہر کرتا ہے. اور جو خداوند جب بولتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت ہے کہ وہ بیابانوں کو، پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، تو جب خداوند پروفیٹیکلی کلام کرتا ہے تو زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، زندگیوں کے دل ٹوٹتے ہیں اور وہ خداوند کے پاس آتے ہیں اور کلام کو قبول کرتے ہیں. امیزنگ. اٹ واز امیزنگ سسٹر کہ خداوند آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے لڑکیوں کے بیچ، ینگسٹرز کے بیچ، آپ کے چرچ میں. امیزنگ. اور سب سے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ میں نے خداوند سے جو مانگا وہ یہ کہ جب میں کلام سنا رہی ہوتی ہوں تو بہت ساری ایسی باتیں جنہیں شاید میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہوتا یا جن پر شاید میں نے غور نہیں کیا ہوتا، جن کو سیکھا نہیں ہوتا، خداوند ایک مووی یا ایک فلم کی طرح وہ مجھے دکھانا شروع کر دیتے ہیں آن سٹیج. اور میں اس جگہ پر اس وقت کو جا کر دیکھتی ہوں، وہ ایک اسکرین، ایک ریل، ایک فلم کی طرح میرے سامنے چلتے ہیں اور جو کچھ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں وہ سب کچھ میں بولتی ہوں. اور وہ بہت ہی زیادہ افیکٹولی جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. واو دس از امیزنگ. اور میں نے پرسنلی جب اس کو پرسنلائز کر کے جب میں پوچھتی ہوں خداوند کہ جب ہم پروفیٹکلی کسی کی زندگی کے لیے کوئی چیز کو مانگیں یا اپنی زندگی کے لیے جب اپنی زندگی کو غور کریں تو جب یہ پروفیٹکلی جب بیت ہے وہ آپ پہ تب بھی کھلتا ہے جب آپ کا گہرا رشتہ خداوند کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یا تب جب کھلتا ہے تب جب آپ اپنا پرسنل ریلیشن شپ اور اپنا پرسنل ٹائم خدا کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، اس کا ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، تبھی خداوند اپنا جلالی کام آپ پہ ظاہر کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس میں آپ کو اپنی ایک ٹیسٹ منی بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں بیسیکلی نواب شاہ سے بلانگ کرتی ہوں اور ہمارے بزرگ پاسٹر اقبال نواب صاحب جو خداوند میں اس وقت سو گئے ہیں، وہ بچپن سے ہی مجھے کہتے تھے کہ خداوند نے تجھے ایک اپنے بڑے جلال کے لیے رکھا ہے اور تو خداوند کے لیے بہت ساری روحوں کو جیتے گی. اور میں بہت چھوٹی تھی اور جب میں دعا کرتی تھی تو مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں اتنا زیادہ آنسوؤں کے ساتھ کیوں روتی ہوں دعا میں.
اور وہ ہمیشہ مجھے انکریج کرتے تھے کہ تو خدا کا کلام سنائے گی، اور بہت زیادہ تیاری کرواتے تھے. تو وہ بزرگ پاسٹر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے انجیل سیکھی، خدا کا کلام سیکھا. اور مجھے یاد ہے کہ جس دن ہماری چھٹی ہوتی تھی اسکول اور کالج کی، تو ہم ارینج کرتے تھے ایک پریئر نائٹ کو، اور پھر اس میں راتوں میں بیٹھنا، دعا کرنا، خدا ان کے ساتھ وقت گزارنا، اور روزے اور دعا میں ٹھہرنا. اور یہ فضل ہے خداوند کا کہ خداوند گہرے طور پر وہ مکاشفات اور وہ بھید ہمیں دیتا ہے. جب ہم پورے طور پر اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کر دیتے ہیں تو وہ اپنا آسمان کھولتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ صرف علم رکھتے ہیں، لیکن علم کافی نہیں ہے. جب تک روح القدس آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کا علم بھی بے فائدہ ہے. آپ اچھا کلام سنا سکتے ہیں، لیکن اس کلام کے ساتھ اگر آپ کی زندگی میں انوائنٹنگ ہے، اگر آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہے، تو وہ تاثیر کرے گا لوگوں کے دلوں میں. اور جب آپ مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اس وقت آپ نہیں ہوتے، بلکہ خدا آسمانی مخلوق کو جو اس کے فرشتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ منسٹر کرتے ہیں. تو ہماری منسٹری میں خدا ان کی شکر گزاری ہو کہ اس کے اینجلک جو پاورز ہیں اور جو خدا ان کے فرشتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موو کرتے ہیں. اور وہ لوگوں کے جو ان کی زندگی میں جس طرح بھی سے بھی ابلیس کے ٹریپس ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، تو پھر خداوند جو ہے وہ روح میں ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پوچھا کہ پروفیٹیکلی آپ کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہو اور آپ بولتے ہو، پروفیسائی کرتے ہو، یا ورڈ آف نالج علمیت کا کلام آپ بتاتے ہو یا سناتے ہو. تو اس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک اسپرچل ریم ہے، ایک اس دنیا کا عالم ہے اور ایک ہے اسپرچل ریم. جو شخص پروفیٹک ہے وہ اسپرچل ریم میں جا کر انٹر ہو کر ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جو ہم جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. سو اف یو آر اے پروفیٹک پرسن، اف یو ہیو دا ایکسپیرئنس آف گاڈز انکاؤنٹر ان یور لائف، تو آپ اسپرچل ریم کی بہت ساری پوشیدہ چیزیں آپ پر کھلی رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے اراؤنڈ بہت ساری ایسی اسپرٹس ہیں جنہیں ہم جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ابلیس کے بہت سارے ایسے منصوبے ہیں، ٹریپس ہیں جنہیں ہم اپنے جسم میں ان کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے یا انہیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن ایک پروفیٹک شخص اسپرچل ریلم میں کیا کچھ ہو رہا ہے پوشیدگی میں، وہ سب کچھ دیکھ کر ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں یہ قدرت ہے. خدا کا کلام دو دھاری تلوار کی مانند ہے. تو خداوند جو ہے وہ پھر ان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے آپ پہ ظاہر کرتا ہے، اور پھر لوگوں کی آزادی ہوتی ہے. امیزنگ. کیونکہ ایک عام شخص جو کلام سنا رہا ہے اور ایک پروفیٹک شخص جو کلام سنا رہا ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے صرف اور صرف کلام سنانا، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف جب آپ پروفیٹیکلی کلام سناتے ہو یا روح میں ہو کر، انوائنٹنگ میں ہو کر کلام سناتے ہو، تو آپ ایک جنگ کو کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ کلام سناتے ہوئے آپ کسی کو مسیح کے لیے کھینچ کر لے آؤ، آپ کسی کو مسیح میں روح میں واپس بلا کر لے آؤ. یہ اسی طرح ہے کہ آپ اس ڈیمونک کنگڈم میں، ڈیول کی کنگڈم میں انٹر ہوں، اور وہ سارے ٹریپس، وہ ساری زنجیریں، وہ ساری چینز جو اس شخص پر ہیں، آپ اسپرچل ریم میں جا کر ڈیمونک ورلڈ کے اندر خدا آپ کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ آپ جا کر اسے ان ساری چیزوں سے آزاد کر کے نکال کر لیتے ہو. اور یہ خدا کا کلام ہی کرتا ہے، کیونکہ اس میں یہ قدرت ہے. There is the power in the word of God. یس. اور وہی ہماری اسی کے وسیلہ سے ہمارے اندر اتھارٹی آتی ہے، پاور آتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے کلام کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. بالکل ایسا ہی. امیزنگ. میرے کو بہت اچھا لگا سن کے، اور آئی بلیو کہ جو ہمیں ابھی سن رہے ہیں پوڈ کاسٹ کے تھرو، تو ان کی بھی لائف میں یہ تبدیلی، چینج آ رہا ہوگا کہ واقعی خدا کا کلام ہی ہے جو آپ کی لائف کو ٹرانسفارم کرتا ہے، چینج کرتا ہے، اور کسی کی ٹیسٹیمنی کی وسیلہ سے آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. اٹس امیزنگ. تو مجھے بہت
اچھا لگا، اور اٹس جسٹ لائک کہ اسٹارٹ میں اتنا مزہ آ رہا ہے اینڈ آئی ایم جسٹ فیلنگ کہ ہولی اسپرٹ کی گہری انوائنٹنگ اس جگہ پہ یس موجود آمین ہے. آمین. اور جب ہم بھی ٹاپک کے بارے میں جب آپ کو بتائیں گے تو آئی ڈونٹ بلیو، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ بہت زیادہ ایپیسوڈ بہت زیادہ انوائنٹنگ سے بھرا ہوا ہونے والا ہے. آمین اٹس آمین. امیزنگ. تو ہم ضرور میں چاہوں گی کہ ضرور ٹاپک کے بارے میں سب کو بتائیں. تو ہم لوگوں نے جو ٹاپک آج اس ایپیسوڈ کے لیے جو چوز کیا ہے وہ ہے تلیتا کومی شی رائزز. تو اٹس امیزنگ. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک بفور، اور میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ نے یہ ٹاپک کیوں چنا، اور اس کا جو ویژن ہے اس ٹاپک کے پیچھے آپ کی جو خداوند نے آپ کو دیا تو اس کا ویژن کیا ہے، اور میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ضرور سب کے ساتھ بھی شیئر کریں. یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاورفل ٹاپک ہے جس کا نام ہے تلیتا کومی. یہ آواز مجھے خداوند نے دی، یہ کلام مجھے خداوند نے دیا کہ تو نے بہت ساری روحوں، بہت ساری بیٹیوں کے پاس اس کلام کو لے کر جانا ہے. تلیتا کومی، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جاننا چاہتے ہوں گے، ویورز بھی، کہ تلیتا کومی یہ ورڈز ہیں کیا. یہ خداوند یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلے جب خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا. یائر جو سردار کاہن، جو عبادت خانہ کا سردار تھا، وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈنے نکلا، اور یسوع مسیح ایک بھیڑ کے ساتھ ہیں، اور وہ یسوع سے کہتا ہے کہ یسوع اگر تو میرے گھر پر میرے ساتھ چلے اور میری بیٹی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے تو وہ اچھی ہو جائے گی اور وہ زندہ رہے گی. تو تلیتا کومی جو ورڈ ہے اٹ از اے فریز، اور یہ ایرامک زبان کا ایک فریز ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ارامی زبان بولا کرتے تھے جو ان کی نیٹو لینگویج، ان کی مدر لینگویج تھی. سو تلیتا کومی کا مطلب ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. تلیتا کا مطلب ہے لڑکی، اور کومی کا مطلب ہے اٹھ، یعنی ارائز. آج خداوند یسوع مسیح کی یہ خوبصورت آواز جو محبت سے بھری ہے، بہت ساری لڑکیوں کے لیے ایک صدا ہے، ایک پکار ہے، جو اپنی زندگی میں شاید کوئی امید کھو بیٹھی ہیں، خوشی کھو بیٹھی ہیں، اپنے خوابوں کو شاید مار چکی ہیں. یہ آواز ان کے لیے ہے، تلیتا کومی، اے بیٹی، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. ایگزیکٹلی امیزنگ. اور آپ کو پتہ ہے میں جب بیفور ہم لوگ پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ کے پہلے میں اور سسٹر جی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس ورڈ کے معنی اور اس ورڈ کو پرسنلائز اور اس ورڈ کے جو پورا جو سینیریو تھا، کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ٹائم کیا سینیریو تھا، اس ٹائم کیا خداوند کا ریئیکشن تھا، اس ٹائم کیا کیا چیزیں ہوئی، اس ٹائم ڈسائپلس کا کیا ریئیکشن تھا، اس ٹائم اس کے پیرنٹس کا جو لٹل گرل تھی اس کا کیا ریئیکشن تھا. تو مطلب کچھ لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. دے آر جسٹ لائک کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جائرس کی بیٹی کو یسوع نے زندہ کیا، اور ان کو پوری چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ خداوند کے کلام کو پرسنلائز کر کے دیکھیں، Yes. اس کے ریئیکشنس کو جانیں کہ کیا بات اس ٹائم ہو رہی تھی، کیا چیزیں تھی، خداوند نے کیا ورڈز یوز کیے اس ٹائم. تو یہ بہت زیادہ کائنڈ آف اٹس ناٹ لائک ہڈن ورڈ ہے تلیتا کومی، لیکن یہ بہت زیادہ صاف صاف لکھا ہوا ہے بائبل میں. جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تلیتا کومی شی رائز، اٹھ کھڑی ہو. تو مطلب آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ مطلب آپ نے اس کو کیوں اتنا پرسنلائز کیا آج کی ہماری نوجوان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ آپ کا مطلب یہ ویژن تو بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہر لڑکی ہے وہ اپنے اپنے لائک زندگی میں کچھ ایسے ڈاؤن فال اس طرح سے فیل کرتی ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتی، آئی ایم ویری ڈیڈ ان دیز تھنگس، اور مطلب کہ میرے سے نہیں ہو پائے گا. کچھ نہ کچھ ایسے سینیریوز ہوتے ہیں آپ کی لائف میں. تو مطلب آپ کس طرح سے اس کلام کو ان کی زندگی کے لیے ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں، اور مطلب کیا ویژن ہے آپ کا؟ یسوع مسیح نے جب اس لڑکی کو جو 12 برس کی تھی اور مر چکی تھی، یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑا. بائبل بتاتی ہے جب یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑا تو یسوع نے کہا تلیتا کومی. تلیتا کا مطلب ہے لٹل لیمب، یعنی چھوٹی بھیڑ. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی بچی کو مخاطب کرتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ڈال، شہزادی، میری پرنسس یا میری پیاری. ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح اس لڑکی سے محبت کرتے تھے، اور یسوع مسیح نے یہ الفاظ، محبت بھرے الفاظ، اس لڑکی سے کہے کہ تلیتا کومی. یسوع مسیح کسی بھی لڑکی کو نہیں چاہتے کہ وہ مری رہے یا وہ اپنے حالات میں، برے حالات میں پھنسی رہے، کسی بری ڈپریشن میں رہے. ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح کی یہ آواز
آج بہت ساری لڑکیوں کو زندہ کرتی ہے، انہیں ایک زندگی کی امید دیتی ہے، انہیں ایک خوشی دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائی میں ہوں، ہو سکتا ہے وہ گناہ کے کسی بوجھ میں ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کے کسی ایسے ٹریپ میں ہوں جہاں پر وہ اپنی امید اور اپنی خواہش اور اپنی خوشی کو کھو بیٹھی ہیں، لیکن یسوع مسیح آج یہ کلام کر کے انہیں اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ہیئر فار یو، میں آج بھی تیرے لیے یہاں پر موجود ہوں، اور جب میں تجھ سے کلام کروں گا کہ تلیتا کمی، اے میری پیاری لڑکی، اے میری پیاری بیٹی اٹھ، تو میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ بہت ساری لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوں گی، اور ان کو واقعی پتہ چلے کہ خداوند کے کلام میں اتھارٹی ہے، پاور ہے، یس آج بھی اس کا کلام زندہ ہے۔ بالکل، ایگزیکٹلی، اٹس امیزنگ۔ اور پرسنلی جب میں اس کو پرسنلائز کروں اس ورڈ کو، تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ خداوند ہم سے بات کر رہا ہے اس بالکل بارے ایسا میں، ہی ہے، کہ خداوند ہمیں بول رہا ہے کہ اٹھ کھڑی ہو ہر کام میں۔ بالکل۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فادرز ہیں، جو ہمارا باپ ہوتا ہے، وہ ہمیں مطلب بہت پیار سے لاڈ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مخاطب کرتے ہیں، بلاتے ہیں، یا ہمارا ایک پیار کا نام ہوتا ہے۔ تو اس الفاظ میں نا، اس لفظ میں ایک بہت زیادہ محبت کی گہرائی ہے، وچ یو کین فیل۔ تلیتا، اے میری بیٹی، اے میری پیاری ننھی بھیڑ۔ تو خداوند یسوع مسیح تو آیا ہی ان ننھی بھیڑوں کے لیے تھا جو کھو چکی تھی، شاید جو گمراہ ہو گئی تھی۔ سو آج بہت ساری بیٹیاں ہیں جو شاید گمراہی کا شکار ہیں، آج اپنی راہ بھٹک گئی ہیں، کسی کھائی میں، کسی گڑھے میں گر گئی ہیں۔ شاید ان کے آس پاس بہت سارے بھیڑیے ہیں، بہت سارے ایسے جنگلی درندے ہیں، جنگلی جانور ہیں جو ان کا گوشت کھانا چاہتے ہیں، جو ان کا شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کتنی خوبصورتی سے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا وہ ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور یسوع مسیح کی قدرت، اس کا آسا آج ہمیں اس کھائی سے، اس گڑھے سے نکالنا چاہتا ہے۔ جس طرح یسوع نے یائر کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس مردہ پن سے نکالا جو مر چکی تھی، جو ڈیڈ تھی، یسوع مسیح آج اپنی طرف، آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آپ کو ہاتھ پکڑ کر اس ساری گہرائیوں سے، ان سارے گڑھوں سے، ان ساری کھائیوں سے، اور ان سارے سینیریوز سے، ان سارے زندگی کے مشکل حالات میں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یسوع نے یائر کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس ڈیڈ لائف سے زندگی میں لے آیا۔ آج یسوع بہت ساری لڑکیوں کا ہاتھ پکڑتا ہے اور انہیں زندگی میں واپس لے کر آتا ہے، جہاں پر لوگ امید کھو بیٹھے تھے، یائر اور اس کی بیوی بھی، اور ان کے خاندان کے لوگ بھی، کیونکہ وہ ماتم کے ساز بجا رہے تھے، وہ گل مچا رہے تھے، شور مچا رہے تھے، رو پیٹ رہے تھے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ ڈرو نہیں، وہ تو سو رہی ہے، جس پر بہت سارے لوگ یسوع پر ہنسنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ اب تو بہت دیر ہو چکی، اب کس طرح سے یہ زندہ ہو سکتی ہے۔ بہت ساری بیٹیاں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کی امید کھو بیٹھے ہیں، جو اس بات کو شاید اب بلیو نہیں کر پا رہے کہ ہم واپس سے زندگی میں آئیں گے، لیکن یاد رکھیے یسوع مسیح ہی ہے جو راہ، حق اور زندگی ہے۔ ہر ایک وہ جان جو اسے قبول کرتی ہے، اسے آواز دیتی ہے، اسے پکارتی ہے، یسوع آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے ہی ہیز the authority to rise you again۔ جیزس ہیز اتھارٹی کہ وہ آپ کو آپ کی ڈیڈ لائف سے نکال کر زندگی میں لے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ شیطان ہے جو ہماری زندگی میں مردہ چیزوں کو رکھتا ہے، ہماری زندگی میں نا امیدی کو رکھتا ہے، ہماری زندگی میں مختلف ٹریپس کو رکھتا ہے، زنجیروں سے باندھتا ہے، جکڑتا ہے، ہلاک کرتا ہے، چراتا ہے، مار ڈالتا ہے، لیکن یسوع مسیح ہمارا وہ خوبصورت نجات دہندہ ہے جو ہمیں زندگی میں واپس لے کر آتا ہے۔ اور بلیو کیجئے، جس زندگی کا انکاؤنٹر یسوع کے ساتھ ہوا، وہ پھر اپنی پرانی حالت میں نہیں رہا۔ جس کا بھی انکاؤنٹر جیزس کے ساتھ ہوا، وہ زندگی بدل گئی۔ آج اس گھر میں جہاں پر ماتم تھا اور ایک مری ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی جو ان کی بیلوڈ ڈاٹر کی تھی، کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی، رونا اور ماتم تھا۔ آج یسوع بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جب داخل ہوتا ہے تو وہاں پر رونا اور ماتم نہیں رہتا۔
یسوع اس رونے اور ماتم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. اور جب وہ فی الفور اٹھ کر کھڑی ہو گئی یائر کی بیٹی, تو اس گھر میں ایک خوشی کی لہر آ گئی, اس گھر میں ایک نئی امید آ گئی, اس گھر میں زندگی آ گئی, اس گھر میں زندگی کی نئی برکتیں آ گئی. اور جب یسوع نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ اسے کھانے کا کچھ دو. مردہ شخص کچھ کھا نہیں سکتا, لیکن جب وہ زندہ ہو گئی تو شی نیڈس فوڈ. اور یسوع نے کہا اسے کچھ کھانے کو دو, کیونکہ یہ مر چکی تھی لیکن اب زندہ ہو گئی ہے. تو وہ چیزیں جو مر چکی ہیں, جو ختم ہو چکی ہیں, یسوع ان کو پھر سے جگانے کی, اٹھا کھڑا کرنے کی اور زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کو زندگی وہ دے سکتا ہے جو خود زندہ ہو. اور یسوع مسیح تو وہ ہمارا نجات دہندہ ہے جو قبر میں نہیں رہا, قبر میں گیا, لیکن تیسرے دن خدا کی قدرت سے روح القدس کی انوائنٹنگ میں وہ پھر سے جی اٹھا. تو وہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ نے جب اتنی خوبصورت اس بات کو شیئر کیا, تو جب اس فریز میں جب جائرس یسوع کو ڈھونڈ رہا تھا کہ خداوندی ہو اور یسوع ہی ہے جو میری بیٹی کو تبدیل کر سکتا ہے, زندہ کر سکتا ہے, ٹھیک کر سکتا ہے, تو اس ٹائم جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا اور شاگردوں نے یسوع سے ڈسکس کیا کہ جائرس آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اور جائرس نے مجھے بولا کہ یسوع کو میرے گھر پہ لے کے آؤ, تو یسوع نے اس کو اپنے شاگردوں کو بھی یہی بولا تھا کہ وہ مری نہیں ہے, وہ سو رہی ہے. تو مطلب یسوع نے بالکل بھی نہیں یہ فریز یوز کیا ڈیڈ, یسوع نے یہ فریز کیا کہ شی سلیپنگ. تو جب ان کے گھر گئے اور جب اس کو اٹھا کھڑا کیا تو خداوند نے بولا کہ اے میری بیٹی اٹھ کھڑی ہو. تو کیا ہی بیوٹیفل فریز ہے, اور کیا ہی بیوٹیفل اس کو جب پرسنلائز کریں بات کو, کہ خداوند ہمیں آج بھی کہتا ہے کہ اے میری بیٹی اٹھ کھڑی ہو. وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے, ہمیں انکریج کرتا ہے کہ آج بھی اگر ہم کسی بھی چیز میں ہیں جو گر چکے ہیں لیکن ہم گرے نہیں ہوتے, وہ ہمیں شیطان ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ہمیں گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن خداوند ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ اے میری بیٹی اٹھ کھڑی ہو واپس سے. وہ ہمیں انکریج کرتا ہے, ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے. تو ہمیں اس سٹوری کے وسیلہ سے اور اس سارے سینیریو کے وسیلہ سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکیوں کے لیے یا وومنس کے لیے, یا پھر یہ سب کے لیے موٹیویشن ہے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی اٹھ کھڑے ہو, اٹھ کھڑے ہو. کہ مطلب ہر کام میں آپ جاگیں, خداوند کے ساتھ وقت گزاریں, خداوند کا کام کو سرو کریں. تو یہی ہمارا وقت ہے کہ ہمیں کلام کی باتوں کو شیئر کریں, اس کے کلام میں اتھارٹی ہے, پاور ہے. تو اٹس بیوٹیفل فریز, اور بہت پیاری بات آپ نے شیئر کی. اس پورے سینیریو کو آپ نے بہت پیاری طریقے سے شیئر کیا. اینڈ آئی بلیو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت, ان کو یہ اسٹوری کے وسیلہ سے وہ اس بات کو پرسنلائز کر رہے ہیں, برکت پائیں گے کہ واقعی خداوند دیا جو ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. Amazing. تو جو کافی چیزیں تھیں, جب میں اس کو پرسنلائز کیا تو جب اپنے کوشچنز اس کے بنائے, تو ایک کوشچن جو میں نے بنایا کہ وہ یہ تھا کہ جائرس فائنڈ جیسس لائک فار ہز ڈاٹر. یہ نہیں کہ خداوند نے جائرس کو ڈھونڈا, اٹ واز لائک کہ جائرس فائنڈ جیسس فار ہز ڈاٹر. جائرس نے خداوند کو ڈھونڈا. تو مطلب اس کے آپ کس طرح سے آپ ڈیلیور کرنا چاہو گے, اور کس طرح سے آپ بتانا چاہو گے کہ آج کل کی ہماری فیملیز کو خداوند کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اپنی فیملیز کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے ہم اس کو بتائیں گے, شیئر کریں گے. جب میں نے اس کو سیکھا بہت زیادہ, تو میں نے ایک چیز جو جائرس کی زندگی سے سیکھی کہ وہ اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا تھا. اس کی اکلوتی بیٹی تھی جو بیمار تھی اور مر رہی تھی. جائرس واز ڈپریسڈ, ہی ہیڈ نو ہوپ ایٹ آل. اس کی کوئی امید باقی نہ رہی, ٹھیک ہے. لیکن پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یسوع کے پاس جاؤں, یسوع جو معجزات کا خدا ہے, یسوع جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے. آئی ہیو ٹو فائنڈ جیسس فار مائی ڈاٹر. اور وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈنے گیا, اور جب یسوع مسیح اس سے ملے تو یسوع سے اس نے کہا کہ خداوند تو میرے ساتھ میرے گھر چل اور میری بیٹی پر اپنے ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور وہ زندہ رہے. کتنے خوبصورت الفاظ اور کتنا خوبصورت ایمان ہے اس کا. آج بہت سارے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے لیے شاید یسوع کو نہیں ڈھونڈ رہے, جو شاید یسوع کو ہر روز یہ نہیں کہتے کہ یسوع اگر تو اپنے ہاتھ میری بیٹی پر یا میرے بیٹے پر رکھے تو وہ اچھا رہے گا, وہ زندہ رہے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ زندگی والا ہوگا.
تو بہت سارے والدین کو، بہت سارے فادرس کو، مدرس کو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ یسوع مسیح کو تلاش کریں، یسوع مسیح سے دعا کروائیں اور یسوع کو اپنے گھر میں داخل آنے کی دعوت دیں، کیونکہ جب یسوع مسیح ان کے گھر میں آئیں گے تب ہی معجزہ ہوگا۔ وہ چیزیں جو مر چکی ہیں، جب یسوع مسیح کے مبارک قدم ان کے گھروں میں پڑیں گے تو وہ ساری چیزیں جو ڈیڈ ہیں وہ زندگی میں بدل جائیں گی۔ آپ یسوع مسیح کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کو دے تو صحیح، آپ اپنی اولاد کو یسوع کے پاس پیش تو کریں۔ یائر نے آج یہی تو کیا۔ یائر یسوع کو اپنے گھر لے کر گیا اور اس نے کہا کہ خداوند میری بیٹی مر رہی ہے، اور راستے میں جب لوگوں نے بتایا کہ اب استاد کو تکلیف نہ دے، تیری بیٹی مر گئی ہے، تب بھی یسوع نے کہا، یسوع نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ یسوع نے کہا تیری بیٹی سوتی ہے، ایمان رکھ، وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ زندہ ہو جائے گی، وہ جی اٹھے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسیح کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں میں ایمان پیدا کریں، اور ضروری یہ ہے کہ ان کی ملاقات جیزس سے کروائیں۔ پھر شاید بہت سارے لوگ خدا سے شکوہ کرتے ہیں اس بات کا، والدین، پیرنٹس، کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچے مسیح کو نہیں جانتے، وہ بری ایکٹیویٹیز میں ہیں۔ ارے وہ تو بری ایکٹیویٹیز میں ہوں گے، آپ نے کب یسوع کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی؟ تو کب مذبح پر لے کر اس کے ساتھ دعا کے لیے بیٹھا یا بیٹھی؟ میں مدرس کو بھی کہتی ہوں، میں فادرس کو بھی کہتی ہوں، آپ کو ضرورت ہے وہ ایمان، وہ کلام آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے جو آپ میں ہے، کیونکہ بچے تو معصوم ہیں، جو اس دنیا میں وہ دیکھیں گے، سیکھیں گے، وہ سب کچھ انہی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان کو اچھا ایمان دیا ہے، آپ نے ان کو یسوع کی تعلیم دی ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ میں ابھی لاسٹ ویمن کانفرنس میں پریچ کر رہی تھی، آپ کو یاد ہے کہ نعمان کوڑی کے گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی جسے اسرائیل سے اسیر کر کر لے کے آئے تھے، اور وہ نعمان کوڑی کی بیوی کی خدمت کیا کرتی تھی، یعنی وہاں پہ میڈ تھی، نوکرانی تھی، ان کی غلام تھی، اسیری میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی جو ان کی وہ تھی نعمان کوڑی کی جو بیوی تھی، وائف تھی، جو اس کی مالکن تھی، اپنی مالکن سے کہتی ہے کہ اگر میرا آقا نعمان اس ملک میں ہوتا تو وہ نبی اسے شفا دیتا۔ مطلب ان کا ایمان تھا، فیتھ اس تھا، لڑکی کا ایمان تھا۔ ایگزیکٹلی۔ وہ اسرائیل سے اس لڑکی کو غلام بنا کر تو لے آئے، وہ اجنبی شہر میں تھی، وہ پردیس میں تھی، وہ دشمنوں کے گھر پر تھی، انہوں نے سب کچھ ان کا چھین لیا تھا، لیکن اگر وہ کچھ نہیں چھین سکے تھے اس لڑکی سے تو وہ اس کا ایمان تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اگر نعمان میرے وہاں پر ہوتا، میرے ملک میں ہوتا، تو علیشا نبی اسے ضرور شفا دیتا۔ ٹھیک ہے، اور کسی نے ان کی باتیں سنی اور جا کر نعمان کوڑی کو بتائیں اور کہا کہ وہ چھوکری جو تیرے گھر میں کام کرتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، وہ ایسا ایسا کہتی ہے۔ تو پھر شاید اس کا ایمان بڑھا یا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں۔ پھر اس نے خط بھیجا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل میں گیا اور کس طرح سے اس نے اپنے معجزے کو حاصل کیا۔ لیکن the thing is that کہ اس لڑکی نے اپنے ایمان کا اقرار اس پردیس میں کیا، اس گھر میں کیا، تو کیسا ایمان تھا جو اسرائیل میں اس لڑکی کو، چھوٹی بچی کو دیا گیا ہوگا، جو اس کے دل سے کبھی گیا ہی نہیں، اپنے خدا کو نہیں بھولی، اپنی اس تعلیم کو نہیں بھولی۔ آج بہت ساری بیٹیاں ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، جو خداوند کے کلام سے ناواقف ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنے اسکول جاتی ہیں، اپنے کالج جاتی ہیں، اپنی یونیورسٹی جاتی ہیں، ہاسپٹل میں یا کسی آفس میں ورکنگ وومنز ہیں، جب ان سے مختلف سوال پوچھے جاتے ہیں، جب ان سے مختلف باتیں پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پریشان ہو کر، کیونکہ تعلیم کی کمی ہے، خداوند کے کلام سے ناواقف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایمان کی کمی ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزوں میں کنفیوز ہو جاتی ہیں، جواب نہیں دے پاتی۔ ایسا ہے، ایسا ہی ہے، آپ کے ساتھ بہت سارے گھر سے سکھایا نہیں جاتا، گھر سے سکھایا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا،
ان کے پاس اتنا ایمان ہی نہیں ہوتا, ان کے پاس اتنی تعلیم ہی نہیں ہوتی, ان کا پرسنل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ ہی گہرا نہیں ہوتا, تو پھر کیسے روح القدس ان کی مدد کرے گا؟ پھر وہ اس ٹریپ میں جو اسکول, کالج, یونیورسٹی یا ورکنگ پلیس پر ان کے آس پاس وہ جال بچھایا جاتا ہے, پھر وہ اس ٹریپ میں آ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کیونکہ نہ ان کی پریئر لائف ہوتی ہے, نہ ان کے پاس کلام ہوتا ہے, اور نہ ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ان بھیڑیوں کا مقابلہ کر سکیں. اور آج کل ہماری سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے جی اسی بالکل طریقے سے کہ بہت ایزیلی لڑکیاں چھوٹی لڑکیاں بہت ایزیلی اس طرح سے ٹریپ میں آ رہی ہیں اپنے جی دوستوں کے وسیلہ سے, اپنے سوسائٹی کے وسیلہ سے, اور جو کہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے خوف زدہ ہے. یس کہ آپ کو ہمیں پتہ ہے ضرورت ہے کہ ان کو امپاور کرنے کی. بالکل آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فورس کنورژن کتنا زیادہ ہے. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں 75-80% جو گرلز ہیں وہ فورس کنورژن کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, انہیں فورس کنورژن کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو اتنا زیادہ اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتی, ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہوتی, خدا ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کسی لالچ کی بنا پر, کسی ٹریپ میں, کسی بھی طریقے سے غربت میں یا کسی بھی طریقے سے وہ سارے ٹریپ میں آ جاتی ہیں, اور پھر بھیڑیے کا کام تو ہے کہ شکار کرنا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ شکار ہو جاتی ہیں, پھر وہ اغوا ہو جاتی ہیں, پھر ان کے جبری نکاح کر دیے جاتے ہیں, اینڈ وچ از ویری ویری ڈینجرس. یہ ڈینجر زون ہے ہماری قوم کی بیٹیوں کے لیے. سو والدین کو چاہیے کہ ان کے لیے دعاؤں میں ٹھہرے اور ان کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. جس طرح جائرس اپنی بیٹی کے لیے یسوع کو اپنے گھر میں اتارا, اسی طرح ہمارے والدین کو, ہمارے جو فیملیز ہیں, ہماری کلیسیاؤں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو یسوع کے پاس لے کر آئیں, تاکہ یسوع ان کی زندگی کو ٹرانسفارم کریں. ایگزیکٹلی. اور جب اس سینیریو کو ہم جب بائبل پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جائرس نے دوسرے لوگوں سے یسوع کے بارے میں سنا تھا. جب یسوع میریکلس کو پرفارم کر رہے تھے اور دوسرے لوگوں کو شفا دے رہے تھے, تو جائرس نے دوسرے لوگوں سے سنا کہ یسوع ہی ہے جو اس کو زندہ کر سکتا ہے, اور اس کا ایمان بڑھتا گیا. تبھی خداون کو جائرس نے خداون کو ڈائریکٹلی ریچ آؤٹ نہیں کیا تھا, جائرس نے ڈسائپلس کو, شاگردوں کو ریچ آؤٹ کیا تھا. پھر شاگردوں کے وسیلہ سے خداون کے پاس یہ بات گئی کہ ایک جائرس نام کا لڑکا ہے جو ڈھونڈ رہا ہے یسوع کو. پھر یسوع اس کے گھر پہ آیا. مطلب جائرس نے کتنی زیادہ اسٹرگل کی ہوگی اس پورے سین میں کہ میری بیٹی خداون کے وسیلہ سے ہی بچ سکتی ہے, کہ میں خداون کو اپنے گھر لے کے آؤں گا تو وہ اٹھ کھڑی ہوگی. تو آج ہمیں ہمارے پیرنٹس کو, اور پیرنٹس کو اسپیشلی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے خداون کو تلاش کریں. کسی اور انسان کو نہیں, کسی اور چیز کو نہیں, لیکن خداون کو. کہ اب وہ جب اپنی فیملیز میں خداون کو انٹر کریں تو واقعی ان کے یہ بلیو ہو, یہ ان کا فیتھ ہو کہ خداون کے وسیلہ سے یہ کام ہو سکتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اپنی فیملیز میں اپنے بچوں میں خداون کو انٹر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مرکس کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی, اور وہ جھیل کے کنارے تھا, اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا. آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کے پاس ایک بڑی بھیڑ تھی جو یسوع سے اس کا کلام سننے آئی تھی. لیکن جب یائر یسوع کے پاس آیا, اسے گر کر سجدہ کیا اور یسوع سے اپنی درخواست پیش کی, تو یسوع ایک بڑی بھیڑ کو چھوڑ کر یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا. اس دن یسوع کے لیے وہ بھیڑ امپورٹنٹ نہیں تھی. پتہ ہے یسوع کے لیے کیا امپورٹنٹ تھا؟ یائر کی بیٹی. کیونکہ وہ اسے مردہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. یسوع چاہتا تھا کہ اس کی زندگی بدل جائے. آج بہت ساری بیٹیوں سے خداوند یہ کلام کرتا ہے کہ یو آر امپورٹنٹ ٹو می, یو آر پریشیس سول ٹو می. میں تجھے اس مردہ پن میں نہیں دیکھنا چاہتا, میں تجھے زندگی دینا چاہتا ہوں. اس لیے یسوع اس بھیڑ کو چھوڑ کر یائر کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اس مردہ لڑکی کو زندہ کیا. سو آپ یسوع کے لیے امپورٹنٹ ہیں, آپ یسوع کے لیے پریشیس ہیں, اور یسوع نے آپ کا نام لے کر بلایا ہے آپ کو. یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور اسے پہچانتی ہیں, اور میں انہیں نام بنام بلا کر انہیں اپنے پاس بلاتا ہوں.
سو اس تلیتا کومی ٹاپک کے وسیلہ میں ان بہت ساری بیٹیوں سے یہ کلام کرنا چاہتی ہوں کہ یسوع کے لیے آپ امپورٹنٹ ہیں. یو آر پریشیس، آپ خاص ہیں، آپ بابرکت ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں. آج یسوع مسیح آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کو ایک نئی سمت میں لے کر جانا چاہتا ہے، ایک نئی ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتا ہے. آپ اپنی زندگی میں، اپنے خوابوں میں، اپنی کسی خوشی میں، اپنے حالات میں اگر مر چکے ہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی امید نہیں، تو یسوع مسیح آج آپ سے محبت بھرے الفاظ سے کہتا ہے، اے بیٹی، اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ کھڑی ہو. اور یقین مانیے یہ الفاظ اس زمین پر یسوع مسیح نے ان کے لب مبارک سے نکلے 2000 سال پہلے. یہ الفاظ آج بھی تازہ ہیں، یہ الفاظ آج بھی زندہ ہیں، یہ الفاظ آج بھی زندگی رکھتے ہیں، اور وہ تجھے زندگی دینا چاہتا ہے. اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھا اور آواز بلند کر کہ یسوع مجھے بچا. یقین مانیے یسوع ان زنجیروں کو توڑ دے گا، وہ موت کی زنجیریں، وہ شیطان کے منصوبے، وہ نا امیدی، وہ سرکمسٹینسز جو کسی طرح سے بھی تنہائیوں کی صورت میں تیری زندگی پر ہیں. یسوع آج اپنے ہاتھ کو بڑھا کر تجھے چھونا چاہتا ہے، تجھے برکت دینا چاہتا ہے. اور یقین مان کہ جب یسوع تجھے کہے گا تلیتا کومی، تو واقعی میں اٹھ کھڑی ہوگی، کیونکہ تو یسوع مسیح کی لاڈلی بیٹی ہے. تو یسوع مسیح کے نزدیک بہت خاص اور بہت قیمتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں؟ یسوع مسیح نے اپنے خون کو بہا کر تجھے خریدا ہے. اس لیے ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں. ہاللیلویہ. امیزنگ، بالکل، اٹس امیزنگ. اور میرا ایمان ہے کہ بہت ساری لڑکیاں جب ہمیں دیکھ رہی ہوں گی اس ٹائم، تو واقعی اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت پائیں گی. Praise the Lord. I اور believe. ان کو واقعی یہ ہوگا کہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ بھی انکاؤنٹر کرے. Yes. ہم لوگ کو بھی ضرورت ہے کہ خداوند کو ہم اپنی لائف میں انٹر کریں. Yes. اٹس امیزنگ. بہت بہت پیارا ٹاپک تھا. آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے بہت سارے ٹاپکس لائک ابھی 1 ایئر ریسنٹلی ہماری پوڈ کاسٹ کو ہوا، تو ہم لوگوں نے 50+ ایپیسوڈس جن کو ریکارڈ کیا، تو اس میں ہم Praise نے the Lord. ڈفرینٹ طریقے سے لائک جو ڈفرینٹ ٹاپکس ان پہ بات کی. تو ہر ایک ٹاپک میں ایک نیا انکاؤنٹر تھا، ایک نئی انوائنٹنگ تھی خداوند کی، ایک نیا ریولیشن تھا. تو بہت لائک یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر چیز کو ہم پہچانیں، اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں، اپنی لائف اسٹائل خداوند کے کلام کے اس سے کریں کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے ہماری زندگی کے لیے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو اٹ از امیزنگ کہ آپ نے بہت پیارا یہ ٹاپک چوز کیا، تلیتا کومی. اور یہ ضرور آج جو ہمیں لڑکیاں دیکھ رہی ہیں ان لوگوں نے برکت پائی ہوگی. Amen. Amen, Praise amen. the Lord. تو اٹس امیزنگ. اور ہم لوگوں نے اپنے کویشچنس سارے مکمل کر لیا، اور ہم لوگوں نے جو ہمارے پاس تھا جتنا ڈیلیور کر لیا. اور آپ کچھ اینڈ میں بات کہنا چاہیں گی کہ اب ہمارے ویورس کو اور بلیورس کو جو ہمیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایمان کے وسیلہ سے ان کو فیتھ کو اپنے زیادہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے اپنے آپ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے مریم کی تعریف کی، اور یسوع نے کہا کہ اس نے اپنی زندگی کا اچھا حصہ چن لیا ہے. آپ کو یاد ہے مریم اور مارتھا کا وہ واقعہ؟ جب مارتھا گھر کا کام کر رہی تھی، خدمت کر رہی تھی، تو وہ یسوع کے پاس آئی اور اس نے یسوع سے کہا کہ مریم میرے گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ نہیں بٹا رہی. تو یسوع اسے کہے کہ میری مدد کرے، میری ہیلپ کرے. ٹھیک ہے، لیکن یسوع مسیح نے کتنی خوبصورتی سے مریم کی تعریف کی اور مارتھا کو جواب دیا، اور اس نے کہا کہ مارتھا مارتھا، تو دنیا کی فکر و تردد میں ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، لیکن مریم نے اپنی زندگی کا اچھا حصہ چن لیا ہے. وہ اچھا حصہ ہے، پتہ ہے کیا تھا؟ وہ اچھا حصہ خداوند یسوع مسیح کے قدم تھے. وہ اچھا حصہ خداوند کا کلام تھا. تو یسوع نے کہا کہ جو اچھا حصہ مریم نے چن لیا ہے، یہ اس سے کبھی چھینا نہ جائے گا. آج ہماری زندگی میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں جو مورٹل ہیں،
فانی ہیں, ختم ہونے والی ہیں, لیکن جو ہمیشہ زندہ رہے گا وہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے. اگر آپ نے اچھا حصہ خداوند کے کلام کو چن لیا ہے تو یقین مانیے یہ انوائنٹنگ, یہ برکت, یہ گریس, یہ کلام آپ سے کبھی بھی چھینا نہیں جائے گا. اور جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے ہمیں لینے کے لیے اپنی دوسری آمد میں, تو ہم سب جو مسیح کی دلہن ہیں یسوع مسیح کا استقبال کریں گے, اور ہم بھی اس آسمان کی بادشاہی کا حصہ ہوں گے جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے. امیزنگ, بالکل. اور اسی خوبصورت واقعے میں سے ہمارا جو ایمان ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ چیلنجز کے تھرو, کہ خداون دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا یہ میری بیٹی, میرا بیٹا کتنا میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کا کتنا ایمان ہے میرے اندر. تو امیزنگ. اور جب بھی ہم جو خداون نے جب اپنی منسٹری کر رہے تھے تو اس سارے واقعوں میں جب بھی چیزیں دیکھیں تو زیادہ تر لوگوں کے ایمان کو چیک کیا گیا تھا کہ کتنا ایمان ہے, اور وہ اپنے ایمان کے وسیلہ سے وہ نجات پا لیتے تھے, اپنی زندگی میں ہیلنگ پاتے تھے. تو اٹس امیزنگ. اور آج بہت ضرورت ہے ہم لوگ کو اپنی زندگی میں ایمان کو رکھنے کی, کہ واقعی ہمارا جو فیتھ ہے وہی ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے, ٹرانسفارم کر سکتا ہے. اٹس امیزنگ. تو اسی طرح سے ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ آج یہی تلیتھا کومی کے بارے میں ہم نے ڈیلیور کرنا تھا. اٹس امیزنگ کہ ہم لوگوں نے بہت خوبصورت, خداون نے ہمیں یہ بیت دیا, ہمارے سامنے کھولا اور ہمیں یہ مکاشفہ دکھایا کہ واقعی یہ ویژن کو, سسٹر جی کے ویژن کو ہم نے شیئر کیا تلیتھا کومی کے بارے میں. اور ضرور ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں اور اس کلام کے وسیلے سے, اس پوڈ کاسٹ کے وسیلے سے اپنے برکت پائی ہوگی. اور میں ضرور آپ کو تھینک یو سو مچ کہنا چاہوں گی سسٹر جی کہ آپ نے اپنا ٹائم بہت خوبصورت آج ہمیں دیا, اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم نے یہ ڈیلیور کیا کلام. تو ضرور ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں دوسرے ٹاپکس اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہم ضرور ادھر پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب نے ہماری جرنی میں ہمارا ساتھ دیا, اور آپ ضرور ہمارے پوڈ کاسٹ کو بہت اچھا فیڈ بیک دیکھتے ہیں, اور ضرور آپ دیکھتے رہیں شی از فروٹفل پوڈ کاسٹ. سو تھینک یو سو مچ, اینڈ ہم ضرور نئے ایپیسوڈس کے ساتھ ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بائے بائے, ٹیک کیئر, گاڈ بلیس یو.